रौनक स्टेज, मुक़्तदर उलमा इकराम, बानियान जलसा, हाज़रीन बज़्म, पर्दा नशीन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा, सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिफ़ज़लिका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुर रऊफ़ुर रहीमुल करीम। जो हमारे ज़िम्मेदार हज़रात खड़े हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, आप लोग भी आके बैठ जाइए। आइए करीब आके, आप लोग करीब आके बैठिए। आप हमको देखिए, हम आपको देखेंगे इंशाअल्लाह। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह। रात वो रात जिस रात में बात हो, हाँ? और फिर जिनके नसीब में है वो यहाँ आएगा, और जिनके नसीब में नहीं है वो दूर दूर से भागा जाएगा। शायर कहता है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आइए कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से पेशतर आप और हम सब मिलकर सबसे पहले अहले सुन्नत वल जमाअत के दस्तूर के मुताबिक, और ये चीज़ सिर्फ़ अहले सुन्नत वल जमाअत ही में है, हमारी तवज्जुहात इसी में हैं, इसलिए जुमला कहा जा रहा है। हमारे और आपके आका, सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, नबीजुल अंबिया, रसूलों के पेशवा, हद युस्बुल ख़तमुर रसूल मौलाए कुल, अहमद मुजतबा मोहम्मद अरबी रूह फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक के नज़राने अक़ीदत पेश करें। पढ़ें बाबाज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम, मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज़ मेरी साथ नहीं दे रही है, मुझे हुक्म हुआ है, मैं तो पढ़ना नहीं चाह रहा था, हुक्म है। 2 शेर सिर्फ आप लोग सुन लें, फिर इंशाअल्लाह रहमान गुफ्तगू शुरू होंगी। आपने नात पाक भी सुन ही लिया है। अब ये जो हमारा प्रोग्राम है वो इस्लाही प्रोग्राम है, और वक्त भी मुतय्यन है, और इस मुअय्यन वक्त में गुफ्तगू करनी है, ढेर सारी बातें आपसे करनी। बस 2 शेर समाप्त कर सुनेंगे इंशाअल्लाह। कलाम रज़ा के 2-3 शेर समाप्त कर लें। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? कहना सुभान अल्लाह। अरे और ज़्यादा जोर से या रसूल अल्लाह। खामोश मत रहिए, मुँह खुल्ला लोगों की तरह मत रहिए। हाँ, वो जो जिनके मुँह फुल्ले होते हैं, चेहरा बिल्कुल उनसे मत रहिए, बिल्कुल हम हंसता चेहरा रखे यार। हाँ, जरा कह दे सुभान अल्लाह। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने 2 जहां तुम्हारे लिए। और सुभान अल्लाह। इशारे से चाँद को चीर दिया, छुपे हुए खुर्र को फेर लिया, गए हुए दिल
حسر کیا یہ تاب و طواف تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان۔ نوٹ ادھر سے مل رہا ہے، ووٹ آپ لوگ دیں، کہہ سبحان اللہ، اور زور سے یا رسول اللہ، مکہ سماعت کرے حضرات۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشی کر لیں آپ لوگ کہ یہ جو ہفتہ واری جو اجتماع، جو نشست، جو پروگرام، یہ محفل جو منعقد کی گئی ہے، اس کے روح رواں اولاد غوث اعظم، اولاد علی، حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ سید عبد القادر جیلانی میاں دام ظلہ علینا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی ہی سرپرستی، ان کی ہی صدارت اور ان کی ہی کرم نوازیوں کا یہ صدقہ ہے کہ آج آپ اور ہم سب یہاں پر جمع اور حاضر ہیں۔ حضرت علماء سے بھی، اپنے محبین، مریدین اور معتقدین سے بھی اتنا پیار فرماتے ہیں کہ آپ کی ہماری اصلاح کے لیے حضرت نے ہر شہر، ہر گاؤں، ہر محلے میں ایسی تربیتی نشست اور ایسے پروگرام کا انعقاد فرمایا ہے۔ سارا کچھ حضرت کی سرپرستی میں چل رہا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ حضرت کے فرمان، حضرت کے کہے اور حضرت کے قول کے مطابق ہم لوگ اس پروگرام کو آگے سے آگے پہنچانے کی سعی اور کوشش کریں، ٹھیک ہے نا؟ آج یہ ہمارے اس شہر یاول کا، اس شہر محبت کا پہلا پروگرام، اور اس پہلے پروگرام میں سب سے پہلے میرا ہی نمبر لا کے سامنے ڈال دیا گیا۔ مطلب بڑے حضرات پیچھے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طفل مکتب پہلے کچھ جو پڑھے، کچھ بولے، کچھ غلطی ہو جائے تو بعد والے حضرت آ کر کے اصلاح فرما دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بس میں اسی غرض و غایت سے یہاں پر کھڑا ہوا ہوں، دو چار باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر باتیں اچھی لگے تو سینے پہ سجا لینا، ٹھیک ہے نا؟ ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اصلاح سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اصلاحی پروگرام ہے۔ اصلاح ہر ایک کو چاہیے، ہے نا؟ سب کی خواہش ہے کہ ہماری اصلاح ہو۔ سب چاہتے ہیں کہ ہم نمازی بنے، حاجی بنے، غازی بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، چاہتے ہیں نا؟ ذرا زور سے کہنا بھائی۔ یہ آپ لوگ خاموش رہے گا تو میں بھی خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گا، ہاں بیٹھ جاؤں گا میں۔ چاہتے ہیں نا اصلاح؟ چاہتے ہیں نا؟ ہر کوئی اصلاح چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اچھا بنوں، بہتر بنوں، نمازی بنوں، حاجی بنوں، متقی و پرہیزگار بنوں، ہر کوئی چاہتا ہے، مگر صرف چاہتا ہی ہے، عمل کرنا نہیں چاہتا، صرف چاہتا ہے بس کہ بھائی میں بن جاؤں۔ تو بھائی بننے کے لیے، ٹیلر بننے کے لیے ٹیلر کی دکان پہ جانا پڑے گا، میکینک بننے کے لیے گیرج میں جانا پڑے گا، عالم بننے کے لیے مدرسے میں جانا پڑے گا، متقی بننے کے لیے عمل کے میدان میں آگے آنا ہوگا۔ ہمارے یہاں جو سب سے بڑی کمزوری ہے نا، وہ کمزوری کیا ہے؟
ہم صرف بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ آپ لوگ حکاری، ہماری زبان بولتے ہیں حکاری، حکاری دیتے رہیے، بولتے رہیے کہ بھائی آپ صحیح بول رہے ہیں۔ اگر آپ بولیں گے حکاری دیتے رہیں گے، سبحان اللہ کہتے رہیں گے، تو مجھے لگے گا کہ ہاں میں صحیح بول رہا ہوں، ورنہ پھر میں اپنی لائن چینج کر دوں گا، ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے میدان میں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کی اصلاح چاہتے ہیں، آج دیکھیں بازاروں میں گفتگو ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ وہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر یہ تکلیفیں ہو رہی ہیں، وہ گھر کے لوگ جو ہے فرد ایسے ہیں، ان کی ایسی تکلیف ہے، ہماری گھر کی عورتیں بات نہیں سنتی، ہمارے بچے بات نہیں سنتے ہیں، کیسے کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، بس آپ کو آگے آنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ پھونک ماریں گے؟ بھائی کیسے بچائیں؟ پانی ڈالیں گے؟ کیا کریں گے؟ اس جہنم کی آگ سے خود کو اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے دین اسلام کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ دین کے تقاضے ہیں صرف کلمہ پڑھ لینا۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد، ہم مسلمان ہو گئے۔ میں نے کہا یہ کافی نہیں ہے، میں نے کہا یہ کافی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام میں آنے کے بعد، اسلام کے جو تقاضے ہیں جب تک آپ ان تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے، علماء بیٹھے، آپ کامل مسلمان نہیں ہیں۔ آپ کامل مسلمان؟ تو تقاضے کیا ہیں اس کے؟ تقاضے کیا ہے اس کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں، روزہ رکھیں، صاحب نصاب ہیں تو آپ زکوٰۃ دیں، آپ جو ہے مالک استطاعت ہیں تو آپ حج کریں، آپ دوسروں کی خیر خواہی کریں، برائی سے بچیں، گناہ سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، چغلخوری سے بچیں، بدکاری سے بچیں، زناکاری سے بچیں، خود کی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کے، اپنے جو ہے پڑوسیوں کی اصلاح کریں۔ یہ دین کے تقاضے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دین کے تقاضے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد ان تمام تقاضوں کو پورا کرنا مرد مومن کے لیے ضروری ہے۔ جب ضروری ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ جو چیز کمپلسری ہے، ضروری ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ ان پر عمل کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں ہم تو عمل کر رہے ہیں، کہیں ہم تو عمل کر رہے ہیں۔ میں نے کہا پھر اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو پھر اس کے باوجود آپ خسارے میں کیوں ہیں؟ اس کے باوجود آپ نقصان کیوں اٹھا رہے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے تم ہی غالب رہو گے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم پکے مومن بن جاؤ۔ اگر آپ اسلام کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پکے مسلمان ہیں۔ جب آپ پکے مسلمان ہیں تو آپ ستائے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ مارے کیوں جا رہے ہیں؟ تکلیفیں کیوں اٹھا رہے ہیں آپ؟ قرآن کہتا تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم پکے مومن بن جاؤ۔ پتہ یہ چلا ہمارے ایمان میں کچھ کمی ہے، ہمارے ایمان میں کچھ کمی ہے۔ وہ کمی کیا ہے؟ کمی یہ ہے اسلام کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم پورا نہیں کر پا رہے ہیں، ان تقاضوں کو ہم پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ خود کی بھی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کریں، خود بھی جہنم سے بچیں، گھر والوں بھی جہنم سے بچیں۔ یہ تقاضے ہیں، جب تک آپ ان تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ہماری اور آپ کی اصلاح کے لیے اس محفل کا انعقاد ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہمارے ضروری کیا بنا؟ اصلاح کا معنی کیا ہوا؟ خود کی بھی، اپنے آپ کو بھی راہ راست پہ اور اپنے گھر والوں کو بھی راہ راست پہ۔ آج معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ پروگرام بھی رکھ دیں یہاں پہ نا، ابھی دیکھیں بچے ادھر آدھے، ادھر بچوں کی پارٹی ہے، ٹولی ہے، ادھر بڑوں کی ٹولی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ادھر والے ہیں تم ادھر والے ہو، ہے نا؟ بچوں کو پہلے بھیج دیا گیا، بڑے اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم کو یہ سب کی ضرورت نہیں ہے، ہے نا؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت کیا کرے، وہ کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے تو کرن دے دو، ہے نا؟ کسی کی لائف میں، کسی کی زندگی میں ڈسٹرب کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ وہ بات ماننے والا ہے نا، اس کو چھوڑ دو، جان دو اس کو حضرت، ہے نا؟ اس کو چھوڑ دو۔
اس کی اصلاح ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میں یہ نہیں کہ بس ایسے کہ ادھر علماء اکرام موجود ہیں یہاں پہ، قرآن کریم کو آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ اللہ کے مقدس نبی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان لوگوں پر لعنت کی گئی ہے جو لوگ گنہگار کو گناہ کرتے دیکھ کر کے ان کی اصلاح نہیں کرتے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس کے بعد کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ گناہ کیا ہے، کس وجہ سے اللہ کے مقدس نبی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، کس بنا پر، کیا غلطی تھی ان کی، جرم کیا تھا، کیا خطا تھی جس خطا کی وجہ سے انسانوں کے اوپر اللہ کے مقدس نبیوں کی زبان سے لعنت کی گئی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ گناہ یہ غلطی ان کی یہ تھی کہ لوگ گناہ کرتے، برا کام کرتے، برائی کی طرف جاتے تو یہ لوگ برائی سے ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، برا کام کر رہا ہے تو آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو برے کام سے روکیں۔ کہہ دیتے ہیں ابھی میں نے جملہ کہا، کہتے کسی کی لائف میں ڈسٹرب کرے کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ مسلمان ہیں آپ ہم مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ کا بھائی اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، آپ کا بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ کے بھائی کی طبیعت خراب ہو جائے، آپ ہاتھ باندھے کھڑے رہیں گے، دیکھیں گے کیا؟ بولے نا بھائی، ارے ذرا زور سے بولے نا، اور ذرا زور سے، غلط بات کہہ رہا ہوں تو بول رہے بیٹھ جاؤ بول کے۔ آپ کا بھائی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہاتھ باندھے کھڑے رہیں گے، آپ کہیں ڈاکٹر کو ڈاکٹر صاحب جو کچھ لگے گا میں دینے کو تیار، کچھ بھی ہو میرا بھائی ہے۔ ساری دشمنی آپ بالائے طاق رکھیں گے۔ اگر بھائی سے کوئی رنجش ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، بالائے طاق رکھیں گے، کہیں گے میرا خون ہے، میرا بھائی ہے، آج اپنے بھائی کے لیے سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہو۔ آپ کا بھائی بیمار پڑ جائے، آپ تیمہ داری کریں، آپ کا بھائی بیمار پڑ جائے اس کی دیکھ بھال کریں، آپ کا بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے آقا فرماتے ہیں۔ اگر آپ کا بھائی بے راہ روی کا شکار ہو جا رہا ہے، آپ کا بھائی غلط راستے پر جا رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بھائی کی اصلاح کی کوشش کریں۔ آج سمجھائیں گے، کل سمجھائیں گے، پرسوں سمجھائیں گے، 3 دن 4 دن 5 دن، ایک دن اس کے دل میں اللہ یہ بات ڈال دے گا کہ میرا بھائی میرے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، چلو آج اپنے راستے کو بدل کر کے وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو محمد عربی کا راستہ ہے۔ تو پھر جب اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی تو آپ کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو جائے گا، اور جب مقصد پورا ہوگا تو مقصد میں کیا کیا چیزیں، بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ سب سے بڑی چیز یہ، اگر آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جا رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، آپ کی نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے کیا کیا جائے کہ اپنی اصلاح اور اپنے گھر والوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے بھائیوں کی، اور جو یہ کہے کہ حضرت جان دو، ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، آئیے قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن اللہ فرماتا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یفعلون۔ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل کے علماء کے، صوفیاء کے، وہاں کے بڑوں کے حوالے سے جب ان پر عذاب نازل ہونے لگا، کیوں عذاب نازل ہوا؟ اللہ نے اپنی گرفت میں لیا، کس بنا پر؟ صرف اور صرف اس بنا پر کہ وہ لوگ خود تو نیک عمل کرتے تھے مگر دوسروں کو برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے۔
ہاں تو آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا بھائی نماز نہیں پڑھ رہا، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نماز کی جو فضیلتیں ہیں، نماز کی جو اہمیت ہے، نماز پڑھنے کے جو فائدے ہیں، ان فائدوں کو اپنے بھائی کو بتائیں، اور نماز چھوڑنے کی جو وعیدیں ہیں، نماز چھوڑنے پر جو گناہ ہے، اس گناہ کا بھی ذکر کریں، تاکہ آپ کے بھائی کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، نماز سے محبت پیدا ہو جائے، اور اگر آپ کا بھائی سدھر گیا، راہ راست پہ آ گیا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے نجات کا ذریعہ ہے نا؟ تو کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو؟ میں یہ صرف تمہیدی باتیں بیان کر رہا ہوں کہ بھئی اصلاح جو ہوتی ہے، اصلاح بس سن لیتے ہیں ہمارے لوگ، سننے کا چلے جاتے ہیں، بس تو تیرے گھر نہ میں میرے گھر، ہاں تو تیرے گھر میں میرے گھر، اب کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس سن لیا حضرتوں کی تقریر، کیا تقریر کی حضرت ماشاء، کیا نعت پڑھے تھے وہ حضرت، کیا نظامت کر دے اپنے مولانا خلیل صاحب، زبردست پروگرام رہا ماشاءاللہ، مولانا پرویز صاحب بھی بیٹھے تھے، بہت دھماکہ، بہت اچھا لگ رہا تھا، بس سن لیے معاملہ ختم۔ یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے آپ جو سن رہے ہیں اپنی نجی زندگی پر اس کو آزمانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کے اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کریں، اور یہ سوچیں کہ ہمیں کرنے کا حکم کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہا نا کہ آج قوم مسلم جگہ جگہ پر ستایا جا رہا ہے، زدوں کو پیا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا پہاڑ قوم مسلم کے اوپر جو ہے ڈھایا جا رہا ہے۔ آج پوری قوم پریشان ہے۔ قرآن تو کہتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم پکے مومن بن جاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے ہم غالب نہیں ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے ہم پریشان ہیں؟ آخر کیا بات ہے مشقتیں اور مصیبتیں ہمارا مقدر بن چکی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کبھی آپ نے اپنے دل کے آگ گینے میں جھانکنے کی کوشش کی؟ کیا کبھی آپ نے اپنے آپ کا محاسبہ کیا؟ کبھی آپ نے اپنے آپ کا جائزہ لینے کی کوشش کی؟ آپ گھر جائیں اور جانے کے بعد گھر کی ایک کوٹری میں بالکل تنہائی میں جا کر کے اپنی پوری زندگی کا محاسبہ کریں اور سوچیں میرا رب جو احکم الحاکمین ہے، جو ہے احکم الحاکمین ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس رب نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں؟ میری بات نہیں، جب آپ تنہائی میں جا کر کے سوچیں گے، اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھیں گے، اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے، تو دل کے ایک کونے سے آواز آئے گی، اے فلاں، تجھے رب نے اس لیے نہیں بلایا کہ دنیا کی رنگ رلیوں میں تو مبتلا ہو جا، اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا کہ دنیا میں جا کر کے تو عیاشیوں کا بازار گرم کر، اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا کہ تو جا کر کے شراب کے اڈوں کو جو ہے آباد کرنے کی کوشش کر، بلکہ اللہ نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ رب جو تمہیں زندگی دیا ہے اس رب کی بندگی کر کے اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کر۔ قرآن کہتا ظہر الفساد فی البر والبحر ما کسبت ایدی الناس، ہم کہہ رہے ہیں ہم پریشان ہیں، ہم مصیبت میں مبتلا ہیں، کہہ رہے ہیں ہم پریشان ہیں، ہم مصیبت میں مبتلا ہیں، ہمیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ قرآن پڑھے، قرآن اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ خشکی میں، جو کچھ تری میں فساد ہے، اے انسان تیرے برے کام کی وجہ سے ہے، تیری وجہ سے ہے، وہ جو تو نے برائیوں کی طرف اپنے پاؤں کو پھیلا رکھا ہے، اس بنا پر جو ہے پریشانیاں اور فساد زمین پر بھی ہے اور زمین کے نیچے بھی ہے، زمین پر بھی ہے اور تری میں بھی ہے۔ آج ہم ان باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان باتوں کو بالائے طاق رکھتے ہیں، صرف فضیلتیں سن لیتے ہیں۔ بھائی ایک بار درود شریف پڑھو، ایک جنت میں درخت لگ جائے گا، ایک بار جو ہے سبحان اللہ کہو، ایک کھجور درخت لگ جائے گا۔ بے شک یہ فضیلتیں اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ رب کا جو فرمان ہے، جو حکم ہے، اس پہ عمل کرنا ہر بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ جب تک تم رب کے احکام، رب کے فرامین پر عمل نہیں کرو گے، نہ تم یہاں کامیاب ہو سکتے ہو نہ وہاں کامیاب ہو سکتے ہو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو
آج پریشانیاں ہمارا مقدر بن چکی ہیں، آج ہم تکلیف پہ تکلیف سہ رہے ہیں، آج پریشانی کے دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر تو دیکھیں، وہ لوگ بھی تو مسلمان تھے، وہ لوگ بھی تو انسان تھے، مگر کیسے نبی کے عاشق تھے، جب گزرتے تھے انسان تو انسان، شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا۔ ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں وہ کون سا ایمان تھا، وہ کون سی ایمانی حرارتیں ان کے سینوں میں موجود تھی، جن کی وجہ سے انسان تو انسان، شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا۔ تو آپ کو کہنا ہوگا ان کے سینوں میں اللہ کا خوف تھا، نبی کی محبت تھی، اور جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہو، نبی کی محبت ہو، ارے انسان تو انسان، جانور بھی ان کے سامنے سرنگو ہوتے نظر آئیں گے۔ وہ آپ تاریخ کے اس باب کو بھی پڑھیں، ایک صحابی تھے، جنگل میں گئے، لوگوں نے کہا حضور یہاں سے چلے جائیں، کہا کیوں؟ کہا جنگلی درندے رہتے ہیں، جانور رہتے ہیں، چیڑ پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ آپ نے کہا ایسا؟ چلے گئے جنگل کے بیچ میں، اور جانے کے بعد کہا اے جنگل کے جانوروں سنو، میں نبی کا عاشق ہوں، یہاں رہنا چاہتا ہوں، اس لیے جو بھی یہاں پر ہے بھاگ جائے، نکل جائے۔ تاریخ بتاتی ہے سانپ اپنے سپولوں کو لے کر کے بھاگ رہا تھا، شیر اپنے بچوں کو لے کر کے بھاگ رہا تھا، درندے اپنے بچوں کو لے کر کے بھاگ رہے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کے سینوں میں وہ کون سا ایمان تھا، ان کے زبانوں میں وہ کیسی تاثیر تھی کہ جنگل کے جانور بھی، درندے بھی، چرندے بھی، تمام جانور بھی ان کے باتوں کو سنتے تھے، سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر، یہی تو کہا گیا ہے تم اللہ کی بارگاہ میں سرو سجود ہو جاؤ، سر کو جھکا دو، ساری دنیا تمہارے سامنے زیر ہوتی نظر آئے گی، ساری دنیا تمہارے سامنے مسخر ہوتی نظر آئیں گی۔ آپ قرآن کا مطالعہ تو کریں، رب یہی تو فرماتا یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں، تمہارے تابع میں ہے، تمہارے انڈر میں ہے، تمہارے احاطے میں ہے، یہ سب تمہارے تابع میں ہے۔ بس کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دو۔ جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات، ایک بار آپ سر کو جھکا لیں، رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا لیں، آپ سر سجود ہو جائیں، آپ عاجزی ان کے ساری پیدا کریں۔ رب کی بارگاہ میں سر کو جھکانے سے اتنا سارا کچھ ملتا ہے، تو جب اتنا سارا کچھ ایک بار رب کی بارگاہ میں آ جانے سے ملتا ہے، جو ساری زندگی رب کی بارگاہ میں سر سجود ہو کر کے رہے، نمازوں کو ادا کرتے رہے، تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کمی بیشی آ جاتی ہے، نماز پڑھتے ہیں کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی 2 سجدہ کر لیتے ہیں، 3 سجدہ کر لیتے ہیں، کبھی 1 سجدہ کر لیتے ہیں، کبھی رکوع کرنا تھا کھڑے ہو جاتے ہیں، بھول چک ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہے، وارث۔ یہ کیا ہے؟ زور سے بولے نا بھائی، یہ کیا ہے؟ وارث ہے۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ مال کے، متاع کے، دھن دولت کے، کس چیز کے وارث ہیں؟ قرآن کہتا ہے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ یہ وارث ہے کس چیز کے؟ کہا یہ فردوس کے وارث ہے، جنت کے وارث ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو نماز پڑھے، نماز میں کمی بیشی ہو جائے، کچھ بھول چک ہو جائے، یہ جنت کے وارث ہے، یہ جنت میں جائیں گے۔ کہا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ جنت کے وارث ہیں، فردوس کے وارث ہیں، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو نمازوں میں بھول چک اس کی ہو جائے، کچھ کمی بیشی ہو جائے، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، تو جو سر ہمیشہ رب کی بارگاہ جھکا رہے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ آج لوگ ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں، منہ مارے پھرتے ہیں، کبھی ہیاں کبھی ہواں۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ یہاں وہاں بھٹکتے، کامیابی چاہیے، سکسیسفل ہونا چاہتا ہوں میں حضرت، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اونچی اڑان چاہتا ہوں میں نے کیا کر لے گا بھائی؟ بلڈنگ ہے 5 منزلہ، کار ہو BMW، ہائے ہائے ہائے، نوکر چاکر ہو میرے پاس، ارد گرد گھومتے رہے، میں اتنی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سن، یہ کچھ نہیں ہے،
فرمایا کہ علماء موجود ہیں، جنت میں جو سب سے آخر میں جائے گا، کب جائے گا؟ کس کے ساتھ جائے گا؟ کب جائے گا؟ سب سے آخر میں، گرتے پڑتے اٹھتے بیٹھتے جائے گا، اس کو جنت میں کتنی جگہ ملے گی معلوم ہے؟ کتنی جگہ؟ اس کو اس دنیا کا 10 گنا زیادہ، جو سب سے آخر میں جائیں گے بھائی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو سب سے آخر میں جائیں گے اس کے گناہ تو زیادہ ہوں گے نا۔ اچھی طرح مالش ہوتے ہوتے ہے نا، جہنم میں ڈال کے پورا اچھا پرنجے کرتے کرتے ٹھوک ٹھاک کے پورا اچھے سے بناتے بناتے ٹائم لگ جائے گا، آخر میں جائے گا۔ جو آخر میں جائے گا، علماء فرماتے ہیں اس دنیا کا 10 گنا زیادہ جگہ اسے جنت میں ملیں گی۔ تو جو آخر میں جائے گا ان کے لیے اتنی بڑی جاگیر ہے، جو نماز پڑھتے پڑھتے پہلے جائے گا ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ یہ تم 5 منزلہ بلڈنگ کے لیے سکسیس ہونے کے نماز کو چھوڑ رہے ہو، 5 منزلہ کے لیے BMW کے نمازوں کو چھوڑ رہے ہو، وہاں ساری جو دھری کی دھری رہ جائیں گی، نہ یہ کام آئیں گی نہ وہ کام آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قرآن کہتا ہے اس دن یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر راستہ بدلے گا۔ BMW کو تو چھوڑ دو بھائی، تو یہیں سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، پھٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، کیا ہو جائے نظارے اللہ ہی بہتر جانے۔ 5 منزلہ کا تو چھوڑ دو، جب دنیا ہی پلٹ دی جائیں گے تو وہ 5 تمہارا کہاں جائے گا؟ تو ساری جگہ ختم ہو جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر راستہ بدلے گا، وہ امہ و ابی، اور ماں اور بیٹی، بیٹا، ماں اپنی بیٹے کو دیکھ کر راستہ بدلے گی، بیٹا اپنے باپ کو اپنی ماں کو دیکھ کر راستہ بدلے گا، بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر راستہ بدلے گا، رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر راستہ بدلے گا۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، کہیں مجھ سے ایک نیکی کا سوال نہ کر دے۔ وہاں ایک نیکی کے سوال کے لیے جو باپ تمہیں اپنے خون کو پسینے میں بہا، پسینے کی شکل میں بہا کر کے تمہارے جسم کو پروان چڑھایا، وہ باپ بھی ایک نیکی کے لیے راستہ بدلے گا۔ اس دن کیا کام آئیں گی؟ یہ 5 منزلہ عمارتیں، یہ BMW، یہ آشائش ہے؟ کچھ نہیں۔ اگر کام آنے والی چیز ہے تو تمہارے اعمال کام آئیں گے۔ کیا کام آئیں گے؟ زور سے بولے نا بھائی، ٹائم ہو گیا بیٹھ جاؤں کیا؟ تمہارے اعمال کام آئیں گے۔ جو تم نے دنیا میں اچھا کام کیا، اچھا عمل کیا، وہ عمل کام ہے، وہ چیزیں کام آئیں گی۔ یہ دکان، مکان، کھیت کھلیان، کاروبار، سب کے سب دھری کی دھری رہ جائیں گے۔ کسی شاعر نے کہا کل یہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے، کل یہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے، کل یہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں، کل یہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں۔ تو اس پہ بھروسہ نہ کریں تو اپنے رب اللہ کی ذات پر اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کی محبت پر بھروسہ کریں، انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ تو اصلاح میں اب اتنی ساری چیزیں ہیں کہ سب کو بیان کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تمہید جملے تھے۔ اب اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، تو حضرت سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے نماز پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ ذرا زور سے بولے نا بھائی، پڑھیں گے نا انشاءاللہ نماز؟ ذرا زور سے کہیں نا، پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اکیلے پڑھیں گے کہ بیوی کو اٹھا کے بھی ان کے ساتھ میں پڑھیں گے؟ بچوں کو جگائیں گے؟ آج بچوں کو بھیج دیتے کام کرنے کے لیے، بیٹا کام کر 10 روپے لائے گا، نماز چھوڑ دے۔ کیا کہتے بیٹا؟ کوئی ٹینشن نہیں، کام کر کے لا رہا ہے نا، نماز چھوڑ دے۔ کل وہی بیٹا کہے گا، آج جس بیوی کو بولتے ہیں تو سو جا نا، کائے کو تکلیف اٹھا رہی تو یہ سال میں اٹھنا، بچے کو ٹیوشن بھیجنا، بچے کو اسکول بھیجنا، اس وقت اٹھے گی، ابھی سو جا تو، سو جا۔ وہی بیوی کل کہے گی مولا یہ میرا شوہر تھا، ہر کام کا حکم دیتا تھا، جو کہتا میں کرتی تھی، نماز کے لیے نہیں کہتا تھا، نماز کے لیے نہیں کہا۔ اللہ فرمائے اچھا ادھر آ، اس کی نے کیا اس کو ڈال، وہ جو آپ نے نماز پڑھ پڑھ کے جو بنائی تھی نا اس کو ڈال، ٹرانسفر کر، ٹرانسفر ہو گیا۔ مولا پھر بھی کم ہے، کیا کریں؟ اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال۔ بھیا پہلے پڑھے نہیں قاعدہ، بعد میں پچھتا کی کیا فائدہ؟ اس لیے آپ جگائیں، اپنی بیوی کو بھی جگائیں،
اپنے بچوں کو جگائے، گھر والوں کو جگائے، ارے پورا گھر نمازی ہوگا، برکتیں انڈے دی جائیں گی تمہارے گھروں پہ انشاءاللہ۔ اس لیے کہ جس گھر میں نمازی ہو برکتیں اسی گھر میں آتی ہیں۔ جو ٹانگ اٹھا کے سوتا رہتا ہے اس کے کان پہ شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ دیکھیں صبح کو آپ اٹھے پوچھتے رہتے ہیں ایسے رال ٹپکتا رہتا ہے، وہ رال نہیں ہے، وہ شیطان کا پیشاب ہے۔ اس لیے نماز خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں گے انشاءاللہ، بولے نا نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نماز کیا ہے؟ آقا فرماتے حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، اور ان 3 چیزوں میں ایک چیز کیا فرمایا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عاشق ہو نا نبی کے ہے بھائی؟ ابھی خاموش ہیں، یہاں نہیں بولیں گے، ابھی عاشق نہیں، یہاں نہیں بولیں گے۔ عاشق ہیں، ذرا زور سے بولیں نا بھائی، عاشق ہیں۔ جو عاشق ہوتا ہے اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ خالی یہ کہیں تھوڑی ہو جائے گا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو۔ ہم رسول اللہ کے اعلیٰ حضرت کے شعر کے اس مصرعے کو بھی دیکھیں، اس کو بھی دیکھیں۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، دور ہو، دور ہو، ہم رسول اللہ کے۔ یہ جو ہم ہے نا، اس ہم کو پانے کے لیے نبی کا عاشق بننا پڑتا ہے۔ اس ہم تک پہنچنے کے لیے نبی کا عاشق بننا پڑتا ہے، اور نبی کا عاشق پکا وہی ہے جو اسے سب کچھ گوارا ہو مگر نماز چھوڑنا گوارا نہ ہو، وہ نبی کا عاشق ہے۔ کہہ دینا بڑا آسان ہے بھیا، کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو وقت ہو گیا سر؟ وقت ہو گیا؟ ابھی تو شروعات ہی ہوئی۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے۔ اور نماز کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ نماز، میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے سارے گناہ اس کے بدن سے نکال کر کے کہیں اور رکھ دو۔ کیا کر دو؟ کہیں اور رکھ دو۔ اس بندے کے گناہ کو نکال کر کہیں اور فرشتے رکھ دیتے ہیں۔ وہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب نماز سے فارغ ہوا، جب نماز سے فارغ ہوا فرشتے عرض کرتے مولا اب یہ نماز سے فارغ ہو چکا ہے، اس کے گناہ اس کے اوپر لاد دے۔ اللہ فرماتا ہے جس کے بدن سے میں نے گناہ کو اتار لیا ہے مجھے حیا آتی ہے پھر سے ان کے بدن پر گناہ کو دے دوں۔ پتہ یہ چلا بندہ مومن جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سلام پھیرتا ہے، گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کے گناہ کو سارا کا سارا سمیٹ کر کے اس کے دونوں کاندھوں پر سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ جب وہ رکوع میں آتا ہے تو کاندھے کے گناہ گر جاتے ہیں، جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو سر کے گناہ گر جاتے ہیں، جب سلام پھیرتا ہے تو اس کے بدن پر کوئی گناہ رہتا ہی نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا ایک نماز نے گنہگار کے سارے گناہوں کو دھو دیا ہے۔ اے انسان مجھے بتا، دنیا میں کوئی ایسا صابن لا کے دکھا، دنیا میں کوئی ایسا پاؤڈر لا کے بتا، دنیا میں کوئی ایسا ڈٹرجنٹ کیک لا کے بتا جو تمہارے کرتے کو، تمہارے بدن کو صاف تو کر سکتا ہے لیکن تمہارے گناہ کو صاف نہیں کر سکتا۔ ایسا کوئی کیک، ایسا کوئی ڈٹرجنٹ، ایسا کوئی پاؤڈر، ایسا کوئی صابن نہیں بنا، لیکن نماز ایک ایسا ڈٹرجنٹ ہے، نماز ایک ایسا صابن ہے، ایسا روحانی صابن ہے جو تمہارے جسم کو بھی اور تمہارے روح کو بھی اگل بگل سے ہر طرف سے صاف و شفاف فرما دیتا ہے۔ جس نماز کے ذریعے سے آپ کے گناہ دھلتے ہیں، جس نماز کے ذریعے سے آپ پاک ہوتے ہیں، جس نماز کے ذریعے سے آپ کی پریشانیاں ختم ہوتی ہے، اس نماز کو آپ بھول بیٹھے ہیں،
اس نماز کو آپ چھوڑ بیٹھے ہیں. آپ جانتے ہیں آپ کو چہرے میں نور چاہیے, نماز پڑھیں. سبحان اللہ. دنیا کا کوئی صابن, کوئی فیس واش, کوئی کریم اب تک نہیں بنا جو آپ کے اوپر کو بھی اور آپ کے باطن کو بھی پاک و صاف کر دے. دنیا میں صرف ایک چیز ہے, وہ ہے نماز. اس نماز کے ذریعے سے آپ کا باطن بھی صاف ہوتا ہے اور آپ کا ظاہر بھی صاف ہوتا ہے. اس نماز کے ذریعے سے باطن بھی, دل بھی صاف, چہرہ بھی صاف. فرمایا گیا, علماء موجود ہیں, جب آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کے چہرے سے صالحین کا نور چھین لیا جاتا, کھینچ لیا جاتا ہے. گورا تو ہو سکتا ہے وہ, گورا تو ہو سکتا ہے وہ, مگر وہ جو کشش ہے نا, جو نور ہے نا, وہ اس کے اندر نہیں ہوگا. اس کو بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, ڈسکی بیوٹی. ساولی سندر سی ہے نا. وہ جو چیز ہے, جو کشش ہے, جو نور ہے, وہ نور صرف اور صرف انہی کے چہروں میں آتا ہے جو صدق دل سے للہیت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے جبی کو جھکا دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کے چہروں سے جو نور ہے, جو شعاعیں ہے, جو چمکتی ہے, وہ قیامت میں اس کے چہرے کے نور سے, چمک سے قیامت میں لوگ پہچانے جائیں گے. اس لیے خوبصورتی چاہیے, چہرے میں چمک چاہیے, چہرے میں نور چاہیے. اچھا دکھنا چاہتے تو بھی نماز پڑھیں. گھر میں برکتیں چاہیے تو بھی نماز پڑھیں. گھر کی پریشانیاں دور کرنا چاہتے تو بھی نماز پڑھیں. بلا بتر بولتے ہمارے یہاں, بلا بتر دور ہو جائے حضرات, ایسا کر دو, تعویذ دے دو. میں نے کہا نماز پڑھیں انشاءاللہ, آپ دیکھیں ساری بلا بتر خود بخود دور ہو جائیں گے. اس لیے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو, جہاں اللہ کا ذکر ہو, وہاں بلا بتر کیسی رہیں گی. مگر ذکر جو ہے ایسی زبان سے ہو جو زبان صحیح ہو, جو زبان عاشق رسول ہو. اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے نا. تو نماز ایک ہے اور تمام مصائب کا حل ہے. نماز ایک ہے, تمام پریشانیوں سے چھٹکارا ہے. نماز ایک ہے, تمام پریشانیوں کا سمادھان ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام پریشانیاں کافور ہو جائیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے, بولے نا بھائی. ابھی اسی پہ گفتگو چلیں گی, ابھی تو بہت باقی ہے, ابھی ہمارے جو پروگرام ہوتے رہیں گے انشاءاللہ گفتگو چلتی رہیں گی. ابھی میں نے کہا کہ تمہیدی جملے میں میں نے یہ کہا کہ اصلاح, اب اصلاح پر تو بہت ساری باتیں آئیں گی, ابھی نماز پر ہی چل رہی ہے, ابھی اس پہ بہت ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے, کیا کریں گے بھائی, پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر ہیں سب کے سب, مولانا پرویز صاحب کی خدمت میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. میں حضرت سے پوچھ لوں گا حضرت کتنے لوگ آئے تھے, معلوم چل جائے گا مجھے. وعدہ کر لینا کمال ہے بھیا, اسے پورا کرنا یہ کمال ہے. وعدہ کر لینا کمال نہیں ہے. ابھی میں نے آج ہی تقریر میں ایفائے عہد کے تعلق سے گفتگو کی اور میں نے کہا کہ عہد وعدہ جو ہے نا, وعدہ خلافی, میرے آقا فرماتے ہیں جو وعدہ کر کے وعدہ کو توڑ دے اس کی نہ جو ہے نماز فرض قبول ہے نہ اس کا کوئی نفل قبول ہے. اللہ اکبر. اور ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ جو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو وعدہ کر رہے ہیں آپ, نماز پڑھیں گے. اور یہ چیز دیکھیں, یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں تو حضرت نے کہا ہے تو ہم کریں گے, ایسا نہیں. آپ کے دل میں اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت, نبی کی محبت ہونی چاہیے کہ بھائی ہم نماز پڑھیں گے حضرت کے کہنے پہ نہیں, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جب یہ چیز آپ کے دل میں آ جائیں گے نا انشاءاللہ, خود بخود آپ کے پاؤں مسجد کی طرف دوڑتے چل نظر آئیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے کیا کریں آپ لوگ, اس محفل سے, مجلس سے جو آپ کو ملا سبق, وہ کیا کہ سب سے پہلے ہم کو نماز کی پابندی کریں, نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چیزیں بیان کرتے جائیں گے انشاءاللہ. علماء کرام, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سن زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو خدائے قدر جبار اپنے حبیب کو سے معاف فرمائے. میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا محمد.